नाज़रीन, क्या औरत मार्च वाकई खतरनाक है? क्या खवातीन के हुकूक मांगना, पोस्टर उठाना, नारे लगाना, वॉक करना इस्लामी शायर की खिलाफ वर्जी है? क्या औरत मार्च के शुरका हिजाब और इक़दार का मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हर साल खवातीन के आलमी दिन पर औरत मार्च को रोकने की कोशिश की जाती है। इसको मुतनाज़ बनाने के लिए सच के साथ झूठ का तड़का लगाया जाता है, इसको रिवायात के खिलाफ करार दिया जाता है और इस साल भी औरत मार्च पर पाबंदी लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। मगर हैरान कुन बात यह है कि अब यह मामला तहरीक इंसाफ की हुकूमत में से सामने आया है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने वजीर आजम को खत में लिखा है कि यौम खवातीन पर औरत मार्च या किसी भी उन्वान से इस्लामी शायर इक़दार और हिजाब का तमस्खर उड़ाने की इजाजत ना दी जाए और औरत मार्च पर पाबंदी लगाई जाए। वजीर मजहबी उमूर के इस मौक़िफ़ पर सख्त रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान ने इस खत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि 8 मार्च को आलमी सतह पर औरतों का दिन मनाया जा रहा है। आप औरतों के आलमी दिन पर ही उनकी आज़ादी और हुकूक सलब करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि आप निहत्ती औरतों के मार्च पर पाबंदी लगाकर क्या साबित करेंगे? हुकूमत इस मार्च पर पाबंदी लगाएगी या नहीं? वज़ीर आज़म अपने वज़ीर के मशवरे पर अमल करते हैं या नहीं, अभी वाज़ेह नहीं है। लेकिन औरत मार्च में लगने वाले नारों और पोस्टर्स पर हर साल तनाज़ा खड़ा होता रहा है और गुज़िश्ता साल तो औरत मार्च के खिलाफ सवैद झूठ की हद तक प्रोपेगेंडा हुआ था। नारों की एक वीडियो को जालसाजी के जरिए मजहबी तौहीन का रंग दिया गया था। इन नारों में तो काबिल एतराज़ अल्फाज नहीं थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि औरत मार्च में शरीक शुरका के नारे और मानी खेज प्ले कार्ड्स हर साल ही ज़ेरे बहस आते रहे। इस औरत मार्च में ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठाए गए जिन पर दर्ज पैगामात हम नशर नहीं कर सकते, स्क्रीन पर नहीं चलाए जा सकते। इन्हीं वजूहात के बायस औरत मार्च के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है। 2 साल पहले भी औरत मार्च को रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। इसमें भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुल्क में इंतशार और उरियानियत फैलाने के लिए औरत मार्च को रियासत मुखालिफ तंजीमें और पार्टियां फंड्स फराहम कर रही हैं। दरख्वास्त में औरत मार्च को इस्लाम के खिलाफ करार देते हुए इसे खुफिया मंसूबे से भी तशबीह दी गई थी और कहा गया था कि 2019 में औरत मार्च के शुरका ने काबिल एतराज़ात पैगामात वाले प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए थे। औरत मार्च के नाक़दीन इस मार्च को खवातीन के हुकूक की जंग के बजाय चंद खवातीन का एजेंडा भी करार देते रहे हैं। बैनर्स और पोस्टर्स की बात है, मैं समझती हूँ कि इतनी इजाज़त होनी चाहिए कि लोग अपना इजहार कर सकें कि भाई मैं रोटी गोल नहीं पकाऊंगी। हम इस मुल्क के लोग हैं, हमारी मुख्तलिफ जनरेशन्स इस रैली में पार्टिसिपेट करती हैं और वो अपनी ख्वाहिशात, अपनी एस्पिरेशंस को इस रैली में अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो प्लेकार्ड्स हों, चाहे वो स्लोगन्स हों, उसकी सूरत में एक्सप्रेस करते हैं। हम खवातीन के मुतालिबात के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम माशरती जबर और ज़्यादतियों के हामी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूक मांगने का ये मुतनाज़ तर्ज़ अमल कोई ना कोई हंगामा खड़ा करता रहा है और खवातीन के हकीकी मसाइल इन हंगामों की धूल में हर बार धुंधला जाते। ऐसी सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ ड्रामा निगार जनाब खलीलुर रहमान कमर साहब। सर शुक्रिया आपका। कमर साहब, सर अब जो हुकूमत ने पाबंदी का फैसला अभी कर लेगी या शायद ना करे, लेकिन अलबत्ता इस पर बात होना शुरू हो गई है। वफाकी मजहबी उमूर जो हैं, वजीर मजहबी उमूर, वो इस पर खत लिख चुके हैं। क्या पाबंदी लगानी चाहिए? आपकी क्या राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हैदर, अगर ये पाबंदी लग रही है तो ये मेरे मुल्क की करोड़ों औरतों के लिए एक ऐसी नवीद है जिस पर उनको सेलिब्रेशन करना चाहिए कि उनका हमारा जो स्टांस था हमारे यहाँ की औरत की हुर्मत को बचाने का, वो अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाबी दी है। और ये 35-36 जो फंडेड एलिमेंट्स हैं, ये अपनी उस मजमूम कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। मैं आपको बताऊं अली हैदर, ये जो मुझे किसी भी सोशल सेटअप से कोई एतराज़ नहीं है। यूरोप का क्या सोशल सेटअप है, अमेरिका का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, इंडिया का क्या है, वॉट एवर, आप सब मैं उनसे कहता हूं अपने सोशल सेटअप पर प्राइड लीजिए, पर खुदा के वास्ते ये जुर्रत ना कीजिए कि हमारे सोशल सेटअप में अपनी नोज पोक करें आप। दैट इज़ नॉट अलाउड। हमने सदियों की मेहनत और रियाजत के बाद इस सोशल सेटअप को सींचा है। इतनी आसानी से वो जो चंद लोग हमारे यहाँ घटियापन का और बिकाऊ का शिकार हैं और बिकाऊ माल हैं, उनकी सोच के सामने हथियार क्यों डाल देंगे हम? क्या इतने रांदा दरगाह हो गए हम?
ہم ذہنی طور پر ہم نے اپنی ترجیحات اور تخلیقات جو ہیں، ذہنی تخلیقات جو ہیں اور اجتماعی طور پر جو معاشرتی تخلیقات ہیں، ان سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم ایک دم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں بحیثیت قوم یہ جاننا ہوگا، کیا ہمارے اندر غیرت کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا ہے کہ ہم کہیں کا بھی کریکولم اٹھا کے اپنے سر پر تاج کی طرح سجا لیتے ہیں؟ کون لوگ ہیں ہم؟ کیا ہماری تربیت میں کی کمی ہے؟ ہماری تربیت میں کمی رہی ہے؟ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو چیزیں ہیں نا، جو فیمنزم کی آڑ میں ہمارے ہاں تھوپی جانے کی کوشش کی جاتی ہے، جی اس کا قطعی مقصد میں پچھلے سال سے بھی یہ کہہ رہا تھا. یہ تو خیر شکر ہے کہ اب یہ شورش اللہ نے چاہا تو اگلے ایک سال تک یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ شورش ختم ہوگی، وہ کوئی اور شورش پیدا کریں گے. یہ بات سمجھنی ہوگی آپ سب لوگوں کو، جو نہ صرف صحافت بلکہ انٹیلیجنسیا کا پارٹ ہو. یہ پاکستان جو ہے اکلوتی اسلامک ایٹامک پاور ہے. اس میں شورش بپا کرنا ان کے لیے ہمیشہ سودمند تھا، ہمیشہ سودمند ہے اور ہمیشہ سودمند رہے گا. یہ تو آپ نے اپنی جرأت ایمانی کے ساتھ لڑنا ہے اس کو. اور یہ جو چند لوگوں کا ٹولہ ہے جو آپ کو دعوت گناہ بھی دیتے ہیں اور آپ کے لیے ایسے گھٹیا راستے بھی متعین کرتے ہیں جن میں فوری طور پر آپ کو لگتا ہے کہ لذت ہے، لیکن ایونچولی یہ معاشرتی بربادی کی وجہ بن جاتا ہے. قمر صاحب، اس میں ایک نقطہ ہے جو کہ بار بار اٹھایا جاتا ہے اس طرف سے جو عورت مارچ کے حامی بھی ہیں یا جو اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں اب یہ بڑا شاید فلسفیانہ بات ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے اور اس آزادی کی تشریح ہم خود کریں گے. عورت یہ کہتی ہے، عورت مارچ کے حق میں بات کرنے والی، کہ میں اپنی آزادی کی تشریح خود کروں گی. اس کی ترجمان ہے عورت مارچ. تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر سمیع الرحمان قمر اپنی آزادی کی تشریح خود کریں، علی حیدر اپنی تشریح خود کرے آزادی کی؟ علی حیدر ایک منٹ رک جائیے یہاں. دیکھیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ انڈیویجولی آپ کے پاس رائٹ ہے، گناہ کرنے کا بھی رائٹ ہے. پھر آپ ایک سوشل سیٹ اپ سے باہر نکل جاتے ہیں. اگر آپ کو اپنی آزادی خود چاہیے اور آپ خود ڈیفائن کریں گے تو آپ علانیہ آ کے چوک میں کھڑے ہو کر کہیے کہ آپ آج سے مسلمان نہیں رہے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. بینگ غیر مسلم، آپ جو بھی راستہ اپنے لیے متعین کریں گے، آپ کو ایک آزاد شہری کی طرح یہاں رہنے کا حق ہے. اس میں جو ہمارے ہاں عوام کے لیے نقصان نہ ہو. اگر آپ اس میں کرنا چاہتے تو کون روک سکتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ یہاں پر اگر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے رائٹس قرآن اور حدیث ڈیفائن نہیں کرے گی، آپ کریں گے، تو آپ سب سے پہلے تو مرتد ہو جاتے ہیں اس بات کے اوپر. یہ آپ کو انجنکشنز تو فالو کرنی ہوں گی، یا آپ انکار کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں، اس بات پر ہمیں شاید کسی کو بھی اعتراض نہ ہو. آپ جب مسلمان ہیں، ایک مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، آپ آبزرو کرتے ہیں دین اللہ، دین رسول، اس کے بعد یہ گنجائش باقی نہیں بچتی کہ آپ اپنی تشریحات فرمائیں گے. اس طرح ہر انڈیویجول اگر اپنی تشریح کرے گا آزادی کی تو مجھے بتائیے یہ معاشرہ کیسے تخلیق پائے گا؟ یہ تو مجھے بتا دیجئے. پھر کتابیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہر بندہ اپنے لیے اپنی ایک خود کتاب گھڑ لے. صحیح. اور سر اس کے علاوہ ایک اور بھی دلیل ہے جو کہ اس کے حق میں دی جاتی ہے، یا کیوں کہہ لیں کہ اس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ہم عورت مارچ کیوں کرتے ہیں، وہ ہے ایکویلٹی. سر یہ بڑا مبہم قسم کا ایک لفظ بن چکا ہے، ایکویلٹی. برابری چاہیے. برابری کس چیز میں چاہیے؟ رائٹس میں چاہیے یا رسپانسبلٹیز میں چاہیے؟ جی اس کے لیے تو میں علی حیدر ان کو کہا، یہ جب بھاگ جاتی تھی نا شوز سے، میں نے ان کو کہا سامنے آئیے، بیٹھتے ہیں نا، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ بھی، ہم بھی، مجھے سمجھائیے کہ وہ کہاں ہے، وہ کون سا فارمولا ہے جس کے تحت مرد اور عورت کی برابری ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیے کہ بحیثیت انسان برابر ہے، اس کے میں بھی تیار، آپ بھی تیار ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیے، یہ کہیں کہ رائٹس اور ڈیوٹیز میں آپ کی برابری وہ نہیں ہو سکتی. یو آر مینوفیکچرڈ ڈفرینٹلی. دیر آر ایریاز جہاں پہ عورت اتنی بڑی ہے کہ مرد اس کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتا. اینڈ دیر آر ایریاز جہاں مرد اتنا بڑا ہے کہ عورت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اپنی ڈومین میں ہے برابری
دو مختلف ڈومینز میں رہنے والے لوگوں کی نہیں ہو سکتی. تو ایک دوسرے کی بڑائی کو مانیے کہ وہ سرٹن ایریاز ہیں اور وہ ہم جانتے ہیں. ہمارے ہاں بلا چون یہ مانا جاتا ہے کہ ماں چاہے علی حیدر کی ہو چاہے خلیل الرحمان قمر کی, وہ قابل صد احترام ہے, اس کی جوتیوں میں بیٹھے ہم. بہن علی حیدر کی ہو یا خلیل الرحمان قمر کی, اس کا احترام کیا جائے گا. بیٹی علی حیدر کی ہو یا خلیل الرحمان قمر کی, اس کا احترام کیا جائے گا. تو یہ بچوں والی باتیں ہیں کہ ایکویلٹی کیسے, مجھے بتائیے. میں ان سے بہت سارے سوال. ایکویلٹی ہے تو ہمیں گور بتائیے کہ ہم بھی بچے پیدا کرنے لگے تو برابری ہوتی ہے نا بھیا. اس سال طے کر لیا کہ علی حیدر بچہ پیدا کرے گا, اگلے سال اس کی بیوی پیدا کرے گی. ایک سال خلیل الرحمان قمر پیدا کرے گا, اگلے سال اس کی بیوی پیدا کرے گی. یہ ایکویلٹی لا کے دکھا دیجئے, اس کا طریقہ گھڑ لیجئے, طریقہ اختیار کیجئے, سائنسدانوں سے بات کر لیجئے. وہ کون غیر فطری حرکت ہے مجھے بتائیے. سارے ملک کے گٹر جو ہیں وہ مرد صاف کرتے ہیں, کریں گے یہ گٹر صاف؟ ہاں, یہ جو جون جولائی کی تپتی دوپہر میں لک ڈالتے ہیں ہمارے مزدور, کیا یہ کریں گی ہماری عورتیں؟ نہیں. یہاں ہم نے عورت کو احترام دیا کہ یہ والے کام کریں گے, آپ مسند پر بیٹھے رہیے. صحیح. اچھا سر, تو برابری کس بات کی؟ ایک دلیل ہے, ایک دلیل اور سر, ایک آخری دلیل یہ اب اس پہ بیس کر رہا ہے پورے کا پورا. وہ تھا کہ میرا فیصلہ, میری زندگی کا, میں ایک عورت ہوں, میری زندگی کا فیصلہ ایک مرد چاہے وہ بھائی کی حیثیت میں ہو, شوہر کی حیثیت میں ہو, باپ کی حیثیت میں ہو, وہ نہیں کرے گا, وہ میں خود کروں گی. اس کو آپ میرا جسم میری مرضی کہہ لیں, میری ذات میری مرضی کہہ لیں. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, اس میں کوئی گنجائش ہے ان کے لیے؟ آف کورس یہ کوئی گنجائش نہیں. اگر یہ غلاظت بھرا جملہ نہ ایجاد کرتی, یہ which is borrowed, ان کا کہاں ہے؟ ان کا کچھ ہے ان کے پاس؟ مجھے ایک بات بتائیے, ایک سلوگن ہے جو انہوں نے خود تیار کیا ہو؟ یہ سارے borrowed سلوگنز ہیں. یہ بدقسمت اتنے ذہنی طور پر پسماندہ عورتیں ہیں اور یہ ایسے نعرے لگانے والی. مجھے ایک بات بتائیے, ایک بات میں ریڈ کرتا ہوں بڑی اسٹرانگلی. میرے ہاں کے 90% باپوں سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اس معاملے میں. اگر یہ اس کا معاملہ یہ تھا تو اس کا ایک سلوگن کا طرز ایجاد کیا جا سکتا. میں اس وقت اذان ہو رہی ہے حیدر, میں قسماً بولتا ہوں کہ بیٹی اور بہن کا پہلا شرعی حق ہے کہ شادی کرے ہوئے اس سے پہلے مرضی پوچھی جائے. اگر وہ کسی شخص سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بالکل اس کو پابند نہ کیا جائے اپنی انا اور اپنی سہولت کے تحت. اس بات پر میں اپنے ہاں کے باپوں کو قسماً بولتا ہوں کہ خدا کے واسطے شاید نماز سے بھی پہلے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں کہ آپ کو بیٹی عطا کی گئی تھی, آپ نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ؟ آپ نے شادی کرتے ہوئے اس کی مرضی پوچھی, اور شاید بہت ساری جگہوں پر معافی مل جائے, لیکن ایک بچی کی 55-50 سال کی زندگی برباد کرنے کے گناہ کی کبھی معافی نہیں ملے گی آپ کو. یہ تھی سوچ پیچھے. اگر یہ سوچ پیچھے تھی تو اس کا ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا سلوگن تیار کیا جا سکتا تھا جس میں ہم دونوں کھڑے ہوتے بھائی پلے کارڈ لے کے. بالکل. قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑے مفصل انداز سے بتایا ہے جو آپ کے ویوز سے, اور ڈیفینیٹلی ایوری بڈی ہیز رائٹ ٹو ڈفر فرام یور ویوز اور ٹو ایگری ود اٹ ایز ویل. بہت سے لوگ ہیں جو عورت مارچ میں جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے عورت کے حقوق کی جنگ لڑنے کا, اس سے ایگری نہیں کرتے, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو صحیح سمجھتا ہے. پاکستان میں ایسی چیزوں پہ پابندی لگنا کیا ایک درست ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں انتظار رہے گا, کیونکہ دیکھیں پابندی جب آپ کسی چیز پہ لگاتے ہیں تو پھر وہ چیز اپنا ایک ریئیکشن دکھاتی ہے, اور اگر اس پہ پابندی لگتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آئے گا, اور اگر ریئیکشن آئے گا تو آج اپنی فیلنگز کو یا اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے صرف سڑک پر آنا ضروری نہیں ہے. اس کے سوشل میڈیا کا استعمال اس سے زیادہ بہتر, اس سے زیادہ مؤثر ہے. اگر تو پابندی لگائی جاتی ہے عورت مارچ پہ تو اس کا جو بیک لیش ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گا, اور پھر یقینی طور پہ اس میں ایک آپ کو اضافہ بھی ملے گا. تو حکومت اگر یہ سوچ کر پابندی لگا رہی ہے کہ یہ سب کچھ رک جائے گا, عورت مارچ کی میں جو آوازیں بلند ہوتی ہیں تو وہ رک جائیں گی, تو نہیں رکیں گی میرے خیال میں. یہ میرا تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اگین یو ہیو آل دا رائٹ ٹو ڈیفر ود اٹ ایز ویل. تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کا بیک لیش آئے گا, اس کی ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہوگی, اور وہ سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئے گا. ہو سکتا ہے, اور یہ بات میں کافی وثوق سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مارچ میں شاید
پاکستان کی تمام عورتیں شرکت نہ کرتی ہوں، لیکن سوشل میڈیا ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان کا، کیونکہ آپ کے موبائل فون یوزرز بہت زیادہ ہیں، انٹرنیٹ یوزرز بہت زیادہ ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ لازمی وہ یوز کرتے ہیں۔ تو جب وہ سب کچھ اٹھ کے سوشل میڈیا پر آ جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پیغام پہنچے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنا پیغام پہنچانے کا حق ہے اگر اس پیغام سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا ہو تو۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا اگر ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا عورت مارچ معاشرے کے اندر اصلاح کا کام کر رہا ہے، فلاح کا کام کر رہا ہے، یا پھر یہ انتشار کا کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام میں آپ سے الوداع لوں گا، لیکن میں چاہوں گا اس خاص ایشو کے اوپر ناظرین آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہوتا یہ ہے کہ ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہماری ڈگر ٹھیک ہے یا۔ جی دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نے کے بعد۔